दिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इस चैनल पर कंटिन्यू अपलोडिंग नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। चलिए आज से सिलसिला शुरू करते हैं। आपके लिए बेहतरीन कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। मोहब्बत एक सफ़र का सिलसिला। कितना दिलकश चेहरा था फरिश्तों सी मासूमियत लिए, अजीब सोगवार सा हुस्न था। रज़ा ने एक से एक तरहदार अल्ट्रा मॉडर्न और हुस्न खूबसूरती पर यकता लड़कियां देख रखी थी, मगर इसके हुस्न में कुछ ऐसी कशिश थी कि कई लम्हों तक वो अपनी निगाह इसके चेहरे से हटा ही ना सका था। उसने रज़ा के पसंदीदा सियाह रंग का लिबास ज़ेबतन कर रखा था। सियाह बालों की लचकदार चोटी आगे पड़ी थी। वो कितनी ही देर से देखता रहा, ये एहसास किए बगैर कि उसके साथ बैठते और मुख्तलिफ तबकों और रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हम सफ़र तक इसके देखने को क्या मानी कहेंगे। वो एक इंटरव्यू कॉल पर लाहौर के लिए आज़म सफ़र था। ट्रेन में सफ़र करने का ये इसका पहला तजर्बा ना था, मगर इसे ये सफ़र हमेशा से नहायत बोर और उकता देने वाला लगता। वो चक्कर से सवार हुई थी और इसके बाद आने वाले लम्हात इसके लिए वो मामूली की बोरियत और बेजारी से पुरना थे। उसने अपने मुकाबल लेडीज़ कंपार्टमेंट की खिड़की करीब वाली वाई सीट पर बरजमान इस शोला जवाला के चेहरे के एक खत का गौर मुताला किया था। सुर को सफ़ेद रंग शंकरफी लेप और उन लबों के ज़ेरे हिस्से में जगमगाता हुआ भूरा दिल, ख़ास तौर पर उसके किताबी चेहरे पर सजी जगह जगह जगमगाती क्रंची आंखें, जिनमें अनजाना सा दुख अलकोट से लिए रहा था। अजीब यासियत सी तेज रही थी नाकों में, जैसे वो कोई मानी ना पहचान पहना सका। उसके मुकाबिल वहाँ सीट फ़िलहाल खाली थी, जिस पर फरागत से इसे अपने गुलाबी पैर धरे हुए खिड़की से बाहर दौड़ते भागते नज़ारों में महू थी। वो अपने साथ लाया हुआ अंग्रेज़ी मैगज़ीन तकरीबन ख़त्म कर चुका था और तबीयत मज़ीद कोई पढ़ने पर माइल ना थी, सो वो वॉकमैन लगाकर मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। मेरी आँखों ने चुनाही तुझके दुनिया देखकर, किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर। रंग भी देखा, रूप भी देखा, रास्ता मंजिल साहिल महफिल, कोई नहीं ऐसा तेरा साथ है जैसा। जगजीत अलका की आवाज़ में इसकी पसंदीदा गज़ल थी। उसे गज़ल को बार बार सुनते हुए माहू थे जब शोर ने इनकी मेहनत का सिलसिला तोड़ा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी थी और आमद और रफ्त का एक सिलसिला शुरू हो गया। चाय वाला ठंडी दाल बोतलें सीख कबाब नान के साथ टेरे में सजाए आवाज़ें लगाते मुल्तानी कुस्से, चूड़ियों की टोकरे उठाए गुलदान टोकरे दिखाते मुख्तलिफ आवाज़ें लगाते हुए वो अपना थर्मास उठाकर चाय बनवाने की नीयत से कसरदन उसके सामने से गुजरा था, जब इसकी दिलकश घंटियाँ बजाती हुई आवाज़ रज़ा के कानों से टकराई। सुनिए, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो ज़रा कूलर भी साफ़ पानी से भर लाइएगा। उसे भला क्या तकलीफ़ हो सकती थी, सो इस पर ही वश के वह गुलाबी नाजुक हाथों में थामा सुर्ख कूलर बता के दर के थाम लिया और हाथ जब फारिग होकर पलटा तो इसकी सीट के करीब वही सुर्ख और सफ़ेद चेहरे वाला तनोमन स्वर पर सिंधी टोपी रखे सफ़ेद बुर्राक कर्वदार लिबास में मलबूस शख्स दो जानू बैठा था, जिससे वो पहले भी देख चुका था, मगर इसे अहमियत न देते हुए रज़ा ने कूलर इस हसीना को पकड़ाना चाहता और खबर इसके के इसके गोद में धरे नाजुक गदा हाथ कूलर थामने के लिए उठते इसी अकड़े शख्स ने लिपक कर कूलर थामा और शुक्रिया अदा किए मुड़कर अजनबी ज़ुबान में इससे कुछ कहा था, जिसका मतलब तो वो न समझ सका और बकता एक लफ्ज़ सिंधु जैसे वो बार बार दोहरा रहा था। इसे समझने में कतई देर न हुई कि ये हसीना इसका नाम है। कितना अनोखा और अजीब सा नाम था। रज़ा को बेहद
پیار لگے سندھو سے بات ہوتے ہوئے اس کا لہجہ تقریباً نارمل راجیزانہ ہی تھا۔ وہ پلٹ کر واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور برتھ پر رکھے اپنے بریف کیس سے چند کتابیں نکالتے ہوئے اچھتی سی نظر ادھر ڈالی۔ وہ اکھڑے لہجے میں ہنوز سندھو سے مخاطب تھا، مگر دوسری جانب وہی سپاٹ چہرے کے ساتھ بے نیازی کا عالم تھا۔ اس یکر لہجے والے تن و من سے شخص کی کسی بات کے جواب میں اس نے کاندھوں پر سرکانے والی سندھی کڑھائی سے مزین دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا تھا اور اسے لاتعلقی سے ایک بار پھر کھڑکی سے سر نکال کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ لیڈیز کمپارٹمنٹ رضا کے کمپارٹمنٹ کے عین مقابل تھا۔ اس طرح وہ چہرہ بنا کر کسی رکاوٹ کے روبرو تھا، مگر کم نصیبی سے حسین کی نگہبان کو اگلے جینٹس کے کمپارٹمنٹ کی سیٹ ملی تھی، مگر وہ ہر اسٹیشن پر اس کی خبر گیری کے لیے ضرور آ رہا تھا۔ اس کی بے نیازی اور لاتعلقی کی پرواہ کیے بغیر رضا کوشش کے باوجود ان دونوں کے مابین رشتے کی نوعیت کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ سندھو کے اذہان میں غیر معمولی تحکم آمرانہ پن واضح تھا، جبکہ دوسرے فریق کے لہجے میں انکساری، وجاہت اور خوشامد کے واضح رنگ نظر آتے۔ رضا جانتا تھا کہ دیہی علاقوں کے مقیم لوگ عزت و آبرو کے معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ ہمارا ماں خواہ ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، کوئی اجنبی ان پر نگاہ بھی ڈالے تو قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ رضا کے انداز کے مطابق وہ 40 سے اوپر کا مرد تھا، مگر اس کی صحت مندی، مضبوط جسامت اور چہرے سے جھلکتی سرخیاں اسے اصل عمر سے 4-5 سال کم نظر آنے پر معاون و مددگار ثابت ہوئی تھیں۔ وجہ قطع سے وہ سندھو کا نوکر نہیں لگتا تھا، مگر سندھو کے لہجے اور رویے کی رونق اس کے اعلیٰ منصوبے کی دلیل تھی۔ وصل ہونے پر وہ رضا پر ایک سلگتی سی نظر ڈالتا چلا گیا، جبکہ وہ بے نیازی سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کے مطالعے میں مصروف رہا جو چلتے وقت مونا بہن نے اسے گفٹ کی تھی۔ بوگی میں رات کے اندھیرے اترنے لگے تو بلب کی زرد روشنی چاروں جانب پھیل گئی۔ ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ خوف زدہ کر دینے والا سنسان راستوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ احتیاطاً دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ فضا میں طاری حبس کو پنکھے بھی کم کرنے میں ناکام تھے۔ ریتیلے علاقے کا سلسلہ تھا۔ اسے اپنے چہرے پر گرد سی جمی محسوس ہو رہی تھی، جس کے باعث چہرہ چپٹا ہوا اور کھراکھر سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نیند کا جھونکا سا آیا تھا اور پھر اسے غافل ہونے میں دیر نہ لگی۔ کتاب اس کے سینے سے لگی رہی۔ وہ نہ جانے اور کتنی دیر خواب خرگوش کے مزے لوٹتا رہا۔ ایک بار پھر وہی گہماگہمی رونق اور آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رات کے 8:15 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تھی، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ ٹرین زیادہ دیر نہیں رکے گی۔ اسے کچھ زیادہ بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر امی کی ہدایت تھی کہ کھانا وقت پر کھانا، لہٰذا امی کا تیار کردہ بھنے ہوئے قیمے اور شاہی ٹکڑے سے بھرا ٹفن لے کر اتر گیا تھا، اور جب وہ اسٹیشن کے نلکے سے عجلت میں منہ دھو کر لوٹا تو ہوٹل سے کھانا گرم کروا کر ناسمن واپس پلٹا تو ایک بار پھر وہی پیری مریدی کا ڈرامہ جاری تھا۔ خوفناک چہرے والا مرید سندھو کے قدموں کے نزدیک دوزانوں بیٹھا ایک لفافے ہاتھ میں تھامے اسے اجنبی زبان میں اشارہ کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہی بے نیازی والا تعلقی کا عظیم الشان مظاہرہ۔ سندھو کھڑکی سے باہر کے نظاروں پر اس کے اثرات کو فوقیت دینے پر قطعی راضی نہ نظر آتی تھی۔ مرید کے لہجے کی حد و درجہ لجاجت اور اصرار کا نتیجہ بھی صفر تھا۔ سندھو کے چہرے سے بیزاری مترشح تھی، قطعی لفٹ نہ کرانے والا انداز۔ رضا کے لیے یہ صورتحال قابل دلچسپی تھی۔ وہ بینچ پر اخبار بچھا کر ڈنر کرتے ہوئے بار بار کنکھیوں سے ادھر ہی دیکھتا رہا اور محظوظ ہوتا رہا۔ مرید کی حالت پہ جو ہار مان کر نہیں، وہیں دوزانوں بیٹھا خود ہی پکوڑے زہر مار کر رہا تھا۔ اندازے سے بے بسی مترشح تھی۔ اس کی بے بسی رضا کو عجیب سی خوشی بخش رہی تھی۔ آخرکار ایک بار
پھر ٹرین منزل کی جانب چل پڑی۔ چند گھنٹے سونے کے باعث اب نیند آنی مشکل تھی۔ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سنیے رات بھیگ چلی تھی۔ ٹرین کے بیشتر مسافر گہری نیند میں ڈوب چکے تھے۔ وہ گھنٹیاں بجاتے آواز قریب سے ابھری تھی۔ وہ سماعت کا دھوکہ سمجھ کر ہنوز محکم رہا۔ سنیے، کیا آپ یہ کتاب کچھ دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہیں؟ اس بار آواز واضح تھی، اسے متوجہ ہونا پڑا۔ جی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ سرپائے حسن مجسم اس کے سامنے کھڑی اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ جی ضرور، مگر میرے پاس کچھ اور کتابیں بھی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ پسند کریں تو۔ وہ یوں ہی بات بڑھانے کی غرض سے بولا، جی نہیں شکریہ آپ کا، مجھے بے پناہ خواہش تھی کہ کتاب پڑھنے کی۔ غالباً اس کے 7 ایڈیشن آ چکے ہیں، مگر ہمارے گاؤں میں اس قسم کی کوئی مراد نہیں اور ہم نہیں ہیں۔ اور اس کے لہجے میں بے پناہ شائستگی تھی۔ وہ مربوط ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ خاصی بازوق لگتی ہیں آپ۔ میں تو بس یوں ہی بہن نے چلتے وقت دے دی تھی تو رکھ لی۔ آپ ہی رکھ لیں، میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ حقدار ہیں اس کی۔ میں تو بلے شاہ اور وارث شاہ کو پڑھتی ہوں، ان کے کلام کی مٹھاس کے آگے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مگر یہ کتاب پڑھنے کی عرصے سے خواہش تھی میری۔ اتفاقاً آپ کے پاس نظر آ گئی۔ سفر میں نیند مشکل سے آتی ہے مجھے، اس لیے۔ اس نے باقاعدہ وضاحت پیش کی تو وہ ہنس پڑا۔ آپ رکھ لیں، بے شک واپس بھی نہ کریں۔ اس نے کتاب تھامنے کے لیے خوبصورت دودیا ہاتھ آگے کیا تھا اور اس کی مخروطی انگلیوں والے ہاتھ دیکھ کر شرمندہ سا رہ گیا۔ ہم لاہور جانے کے لیے سوار ہوئے ہیں، اندازاً کب تک پہنچ سکیں گے؟ اسی مدھم آواز نے سے کہ معیت کا سلسلہ توڑا، کل تقریباً 10 بجے تک ہی لاہور پہنچ سکیں گے۔ میرا تو یہی اندازہ ہے۔ اس کی سیٹ کے برابر سویا ہوا سان نعمان آدمی کراہٹوں کا پروگرام ادھورا چھوڑ کر گہری نیند میں کسمس آیا تھا۔ وہ کتاب لے کر تیزی سے مڑ گئی اور رضا کو بلا وجہ سے سان پر غصہ آ گیا۔ وہ لڑکی جو اجنبی ہوتے ہوئے بھی اشنا نظر آتی تھی، اس کی اور رضا کی منزل ایک ہی تھی۔ اسے چند منٹ کی رسمی سی بات چیت نے ہی رضا کے اندر ڈھیروں مسرتوں کے گلاب کھلا دیے تھے۔ کتاب وہ اسے تھما چکا تھا، لہٰذا سونے کی نیت سے بر پر چڑھ گیا اور رات بھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں تھامے خوابوں کے ہنڈلوٹوں میں جھولتا رہا۔ جب آنکھ کھولی تو چاروں جانب صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ ٹرین رکنے سے گرمی میں اضافہ ہو چکا تھا اور غالباً اس کی آنکھ کھلنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ عام طور پر وہ 10 ساڑھے 10 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوا کرتا تھا، شاید اس لیے طبیعت قسمندری کی جانب مائل تھی، مگر اب دوبارہ سونے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جمائیاں لیتا ہوا نیچے اترا تھا اور بے ساختہ ہی نگاہ سامنے کی جانب اٹھی تھی، وہ جس کے ہمراہ رات بھر خوابوں کا سفر طے کرتا رہا۔ ڈھیلے ڈھال انداز میں بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے نرم و نازک پیر سامنے سیٹ پر رکھے تھے، لا بنی ہوئی کنڈی پلکیں جڑی ہوئی تھیں اور سیاہ بالوں کی چند لپٹیں دوپٹے کے حالے سے نکل کر رخساروں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ رضا کا دل چاہا تمام فاصلے پشت ڈال کر اس کے سبز رخساروں سے شریر ہٹاتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی معصوم نیند کا سلسلہ توڑ دے، مگر دوسرے ہی لمحے اپنے خیالات پر 4 حروف بھیجتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ رائمنڈ کا سنگ میل پڑھ کر امی کی ہدایت کے مطابق سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ سندھو ہنوز اسی لا تعلقی سے اسی انداز میں مطالعہ کر رہی تھی۔ اس وقت نصف چہرہ کتاب کی عود میں تھا۔ وہی کرنچی آنکھیں اپنا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ گھنی پلکوں کی چلمنوں کے اٹھنے اور کرنے کا منظر نہایت دلکش تھا، مگر رضا نے ان آنکھوں میں واضح طور پر یاسیت کے رنگ دیکھے تھے۔ جامد ہونٹوں پر خاموشی مہر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ رضا کوئی دل پھینک شخص تھا، ہاں مگر حسن پر ضرور تھا، اور اس حسن و دلکش چہرے نے اسے محصور کر دیا تھا۔ وہ کھڑکی میں سے قریب سے گزرتا سنگ میل کو بغور پڑھ کر اپنے سفر کے اختتام کا اندازہ کر رہا تھا۔ اے میرے رفیق، میرے ہمسفر، الوداع۔ ہمیشہ کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نقش ذہن و دل کے گوشوں میں اس طرح ثبت ہو جاتا ہے کہ مٹا ہی نہیں مٹتا۔ تم بھی ان ہی لوگوں میں سے ہو۔
تمہاری معصوم نظروں سے جھلکتے جذبے مجھ سے مخفی نہیں، مگر میں پایا زنجیروں، ان دکھی زنجیروں میں اس طرح جکڑی ہوئی ہوں کہ اب رہائی ناممکن ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس اجنبی سے مخاطب تھی، وہ دل ہی دوران سفر جس کے جذبے لٹاتی نگاہوں نے تمام پیغام منوہن نشر کر کے اس کے اندر اداسیوں کے موسم اتار دیے تھے۔ سارنگ لاہور آنے سے کچھ پہلے سامان وغیرہ سمیٹنے کی نیت سے آ گیا تھا۔ سفر کے اختتام پر اس کیمرہ چلتے ہوئے اس نے مڑ کر ایک الوداعی نظر رضا پر ڈالی تھی۔ محبت ایک سفر کا سلسلہ ہے، بچھڑ کر کون کس کو سوچتا ہے۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے خداحافظ کہہ کر اپنے ناپسندیدہ جیون ساتھی کا ہاتھ تھام کر اتر گئی اور انسانوں کے جم گفیر میں گم ہو گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔